सूरत निसा आयत नंबर 88 शुरू में ही निस्फ के बाद है। मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह में बट गए, हालांकि अल्लाह ने उनके अमाल की वजह से उन्हें उल्टा कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि उन लोगों को हिदायत दो जिन्हें अल्लाह ने गुमराह कर दिया, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर उसके लिए हरगिज कोई रास्ता पाने वाले नहीं। वो लोग चाहते हैं कि तुम भी कुफर करो जिस तरह कि उन्होंने कुफर किया, फिर तुम उनके बराबर हो जाओ। चुनाचा उनमें से किसी को तुम दोस्त ना बनाओ यहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत कर जाएं। हमने पीछे भी पढ़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को काफिरों से दोस्त बनाने से मना कर दिया था कि ईमान वालों को दोस्त बनाएंगे, काफिरों को अपना दोस्त नहीं बना सकते। अब इस आयत में आता है कि काफिरों की कोशिश है कि वो तुमसे दोस्तियां करें, लेकिन उनकी दोस्ती में वजह क्या होती है कि वो तुम्हें भी काफिर बनाना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। और इसके लिए फिर एक आयत पीछे गुजरी थी जिसमें था कि सुबह को ईमान ले आते हैं, तुम्हारे साथ बैठ जाते हैं, और शाम को ईमान का इनकार करके तुमसे दूर हो जाते हैं कि शायद कि तुम भी इस तरह से शक व शुबा में पड़ जाओ और अपने ईमान से दूर हो जाओ। तो काफिरों के साथ दोस्ती सोहबत इंसान को काफिर बना सकती है, मुसलमान नहीं रख सकती, क्योंकि हदीस में आता है कि इंसान दोस्त की सोहबत पर होता है, जैसा दोस्त होगा वैसे ही वो खुद हो जाएगा। तो आप जितने भी मोमिन हो, जितने अच्छे हो, आप कहें कि मैं किसी के कहने में बेकामे में नहीं आ सकती, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप जब ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे तो फिर ऐसा बन जाएंगे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि काफिर तुमसे सिर्फ इस मकसद के लिए दोस्ती रखते हैं कि वो तुम्हें भी काफिर बनाकर अपने साथ मिला लें। तो ये उनकी बहुत खतरनाक साजिश है, जिसकी वजह से वो हमें कभी कभार कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, नजराने, हदिये, ताकि हम क्या करें, हम उनके आगे बिछे बिछे रहें। तो अल्लाह ताला ऐसी मामलों से हमें बचा कर रखे और ईमान वालों से दोस्तियां नसीब फरमाए। आयत नंबर 95 ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु लिज़्ज़ररि वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। किसी उज़र के बगैर पीछे बैठ रहने वाले मोमिन अल्लाह की राह में अपनी जान और माल के साथ जिहाद करने वाले के बराबर नहीं हो सकते। यानी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला शख्स और ना करने वाला शख्स, कोई उज़र भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, लेकिन वो जिहाद से पीछे रह जाता है, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। आगे फरमाया फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन, अल्लाह ने मुजाहिदों के दर्जे बुलंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने माल के साथ भी जिहाद किया और जान के साथ भी जिहाद किया। अलल क़ाइदीन दरजा, बैठे रहने वाले पर ज्यादा दर्जे हैं। देखिए एक सहाबिया का वाक़या मिलता है कि वो आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरे मियाँ एक जैसी नेकियां करते हैं, और उसकी वजह क्या है, हम चाहते हैं कि जन्नत में एक ही दर्जे में हम रहें। यानी हम ये लोगों की ये कोशिश है कि जैसे दुनिया में इकट्ठे रहते हैं ऐसे आखिरत में भी इकट्ठे जन्नत में एक ही दर्जे में रहें। अब मसला ये है कि आपने मेरे खाउंद को जिहाद के लिए भेज दिया है, जबकि मैं तो जिहाद पर नहीं जा सकती, तो मैं ऐसा कौन सा अमल करूं कि जो मैं अपने खामन के दर्जे तक पहुंच जाऊं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर जवाब दिया कि ऐसा कोई अमल नहीं इल्ला ये कि तुम जब तक तुम्हारा खामन वापस नहीं लौटता तो तुम नमाज कायम करते रहो और रोजे के साथ रहो, यानी सारी टाइम इबादत में तुम गुजारो, तो मुमकिन है कि शायद कि तुम उसके दर्जे तक पहुंच जाओ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। औरत के लिए तो 7 डेज प्लस से निकल जाते हैं, तो कैसे सारा टाइम इबादत में रह सकती थी। तो बताया क्या जा रहा है कि बैठे वाला जिहाद करने वाले के बराबर नहीं हो सकता। घर में बैठे हो आप कहें मैं कुरान पढ़ लूंगी, मैं दौरे कर लूंगी, मैं नाजरे पढ़ लूंगी, मैं 10 बार कुरान पढ़ लूंगी, मेरा जिहाद में जाना जरूरी नहीं है, ये जिहाद हमारा क्या काम है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि दोनों दर्जों में फिर बराबर भी नहीं हो सकते। जन्नत के 100 दर्जे हैं और उन 100 दर्जों में से शहीद का मकाम आला है बनिस्बत दूसरे के। लेकिन बाजी ये जैसे घर में हम बैठ के जिहाद तो कर सकते। हाँ जी, माल के साथ जब जिहाद करेंगे, क्योंकि औरत का जिहाद तो माल के साथ ही है। औरत दूसरा जिहाद क्या है कि वो अपने बच्चों को जहन साजी करे, जरूर उन्हें बताए कि जब भी तुम्हें कुर्बानी देने का मौका है तो पीछे नहीं रहना, ये जज्बा उनके अंदर डाले, तो इंशाल्लाह औरत का तो अपना काम पूरा हो गया। क्योंकि यहाँ औरत मुस्तस्ना है, क्योंकि औरत खुद आई थी ना साहबिया कि मुझे भी बताएं मैं भी जिहाद जैसा अमल कर सकूं।
اب اسی طرح کئی واقعات بڑے پڑے ہیں کہ ایک عورت نے صرف اپنے بالوں کو میڈیا بنا کر اسے کہا کہ گھوڑے کی رسی کے یعنی گھوڑے کے رسی کے ساتھ باندھ دو تاکہ میرا حصہ بھی جہاد میں مل جائے، اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی وقف کیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بیٹا اسی کا تھا، اور اس نے یعنی کہ کہا تھا بیٹے کو 16 سال کی عمر تھی کہ تم نے اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرنی، اور اسی مارکے میں ان کے بیٹے کی جان اللہ کے راستے میں پیش بھی ہو گئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے اس کا خاوند بھی جہاد میں شہید ہو چکا تھا۔ تو یعنی ان کے جذبے اتنے ہوتے تھے کہ ہم بھی اپنا حصہ ملائیں۔ تو آپ کا حصہ عورت کا 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک مال کے ساتھ اور ایک اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ جیسے غزہ کے بچے ہیں۔ یقین کریں ان کو دیکھ کر نا بڑا ایمان بہت زیادہ لیول بڑھتا ہے۔ ایک بچے کو دکھایا جا رہا تھا کہ وہ ملبے کے اوپر بیٹھا ہے اور بیٹھ کے نا تلاوت قرآن کی کر رہا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، کل ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے، ہم ناتواں کے لیے۔ تو اس نے بتایا میرے گھر بار سب ختم ہو گیا ہے، میں اکیلا ہی اپنے خاندان کا فرد بچہ ہوں، اور اسی ملبے کے اوپر بیٹھ کر تم لوگوں سے یہ آیت پڑھ کے ہم سے مطالبہ کر رہا تھا۔ تو یعنی اتنے اچھے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کر لو۔ نماز قصر کا حکم ہے کہ جب بھی انسان سفر کرے گا تو نماز قصر کرے گا۔ تو سفر کی لمٹ کیا ہو؟ حدیث میں آتا ہے سفر کی لمٹ 9 میل یعنی 22.5 کلومیٹر۔ جب آپ اپنے شہر سے نکل کر 22.5 کلومیٹر کا سفر کر لیں تو آپ قصر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے لیے یعنی یہ تو قریبی علاقہ ہے، یہ تو اب زیادہ دور نہیں گئے، بس یہ 22.5 کلومیٹر کا ہے کہ 9 میل 22.5 کلومیٹر کا سفر جب انسان کر لے گا تو پھر اس کے لیے نماز قصر ہوگی۔ اور نماز قصر میں کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز تو پوری ادا کی جائے گی، کسی صورت میں فجر کی نماز کی سنتیں نہیں چھوڑنے کا حکم، لیکن ظہر کی 2 پڑھیں گے، عصر کی 2 پڑھیں گے، مغرب کی بھی 3 پوری رکعت پڑھیں گے، عشاء کی 2 رکعت اور 1 وتر، یہ نماز قصر ہے۔ جی 2 فرض، عصر کے بھی 2 فرض، مغرب کے 3 پورے، عشاء کے 2 فرض اور 1 وتر، فجر کی بھی پوری نماز، 2 سنتیں بھی پڑھیں گے اور 2 فرض بھی۔ فجر کی پوری نماز کیوں ہے؟ 2 سنتوں کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے برتر ہیں، بہتر، یعنی دیکھیں سونا چاندی ہیرے جواہرات پوری معدنیات اور پورے زمین کی سب چیزیں اکٹھی کر کے ایک طرف رکھ لیں اور دوسری طرف 2 سنتیں رکھ لیں تو وہ سب کچھ نیچے ہے، 2 سنتیں ان کی پاور ان کا درجہ زیادہ بہتر ہے۔ جی فجر کی 2 سنتیں، یہ میں بتا رہی تھی کہ نماز قصر کی صورت میں بھی یہ سنتیں مس نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ، یہ پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 118، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنینهم ولأعمرنهم، یہ آگے مکمل آیت جا رہی ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، کس پر؟ شیطان ابلیس پر، اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور اس نے شیطان ابلیس نے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر جہنم میں جاؤں گا، یعنی تو نے مجھے جہنمی قرار دے دیا ہے، راندہ ہوا قرار دے دیا ہے، تو میں بھی اپنا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کر ضرور جاؤں گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دے دی۔ اب اس نے کیا کہا؟ میں انہیں گمراہ کروں گا، یعنی ان نیکوکاروں کو، بندوں کو، ایمان والوں کو گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ کس چیز کی؟ اللہ نے جیسے ہمیں جنت کی امیدیں دلائی ہیں نا، اللہ نے کہا کہ مومن ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے، تو شیطان ہمیں امید کیا دلاتا ہے؟ اس کے برعکس شیطان کی امید یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم جنت میں ضرور جاؤ گے۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، یہ امید کون دے رہا ہے مجھے؟ شیطان دے رہا ہے۔ کیوں؟ گناہ کروا کے بھی مجھے کیا کر رہا ہے؟ گناہ کا احساس نہیں دلوا رہا کہ تو مسلمان ہے، تو جنت میں جائے گا، وہ گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرنے دے رہا۔ اب یہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ امیدیں دلا رہا ہے، گناہ کروا کے بھی ہم امید میں بیٹھے ہیں، ہم جتنے زیادہ گناہ بھی کر لے پھر بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں تو جنت میں ہی جاؤں گی۔ تو یہ یہودوں کو بھی اس نے امیدیں دلائی تھی، یہودی بھی یہی کہتے تھے نا کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے، نصارہ بھی یہی کہتے تھے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیں، یعنی انہیں مختص کر دیں اور ان کی قربانی نہ کریں، اور پھر میں انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی بناوٹ میں رد و بدل کریں۔ اب دیکھیں یہ اس نے کام کیسے کیا، اللہ کی بناوٹ، فیس، اپنا جسم، آپ دیکھیں کہ اس نے اس میں کیسے بناوٹ کی ہے۔ آپ کو کہتا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو خوبصورت پیدا نہیں کیا۔ اب سب سے پہلے اس کا کس چیز کے پڑتا ہے؟ آئی بروز پہ، وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، بھائی تمہارے آئی بروز اچھے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسے ہونے چاہیے۔ اب یہ شیطان دماغ میں ڈال رہا ہے، یہ ساری باتیں شیطان ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود ہی کہا ہے فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیری تخلیق کو بدلوں گا، تیری شکلوں کو بدلوں گا، تیری بناوٹوں کو بدلوں گا۔ اب بدل کے اس نے کیا کیا؟ آئی برو کو ہمیں پکڑ کر ہمیں سیٹ کروانے کے لیے پارلر پر لے گیا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو آئی بروز بناتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات کیا کہتا ہے کہ تم مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہو تو اپر لپس تو بنا سکتے ہو، یہ مردوں کی مشابہت میں۔ لیکن فرسٹ ٹائم جب ہم اپر لپس کو چھیڑیں گے نا تب وہ زیادہ آئیں گے، تب وہ مردوں کی مشابہت بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کو رموو کرنے کا حکم دیا ہوتا تو جس طرح زیر ناف اور زیر بغل بالوں کی رموو کی حدیث ہے تو اس کی بھی ضرور ہوتی۔ کچھ عالم فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر بالفرض شروع میں ہی آپ کے بالکل مردوں کے مشابہ بہت زیادہ مچھیں آ رہی ہیں، اپر لپس کے اوپر بال آ رہے ہیں، تو تب ان کے لیے اجازت ہے۔ تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں، ہم اس کو مردوں کی مشابہت میں لے جائیں اور ان کو رموو کرنا شروع کر دیں تو ظاہری بات ہے آپ خود سمجھدار ہیں، جانتے ہیں کہ پھر نیکسٹ بار جب آئیں گے تو اس سے زیادہ آئیں گے۔ اپنے آپ کو ہلکان کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح اس نے ہمیں مزید کیا کیا کہ تم اس طرح نہیں ہو، اس طرح ہو۔ اب تمہیں پارلر کے اوپر روزانہ 15 دن بعد، 10 دن بعد، کبھی فیشل کے لیے، کبھی تھریڈنگ کے لیے، کبھی بلیچنگ کے لیے، کبھی کیا کیا علم پلم اس نے ہمارے لیے نکال دیے کہ ہم اس میں لگ کر اپنی تخلیق کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کہ اپنے نفس کو بدلنے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ نے ہمیں اپنے نفس کو بدلنے کا حکم دیا کہ پارلر ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا فیس بدلتا ہے۔ قرآن کی محفل ایک ایسی محفل ہے جو آپ کے نفس، آپ کی روح کو بدل دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے کوشش کی کہ جس طرح پارلروں کا رجحان معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، اسی طرح قرآن کی محفلوں میں بھی رجحان زیادہ ہونا چاہیے۔ پارلر کے اوپر ٹائم ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو ٹائم لے کر جانا پڑتا ہے، اور قرآن کی محفلوں میں لوگوں کے آنے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ چینجنگ ہم نے کرنی ہے، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ شیطان نے کہا ہے میں تخلیق بدلوں گا، اور شیطان ہماری تخلیقوں کو بدل بھی رہا ہے، اور اس کے بارے میں حدیثیں ہیں جس کو ہم نے انشاءاللہ العزیز فالو کرنا ہے، اور اپنے آپ کو تخلیق کو بدلنا نہیں ہے۔ جیسا بھی اللہ نے بنایا ہے بہت ہی خوبصورت الحمدللہ اللہ نے بنایا ہے۔ آیت نمبر 140، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھو۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جب دیکھو کہ جہاں جس محفل میں، جس ایونٹ میں اللہ کی آیات کا، اللہ کے قرآن کا، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو آپ اس ایونٹ میں بیٹھ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 140، 140۔ اب دیکھیں اس آیت میں بہت ہی بڑی بات ہے کہ ایسے ایونٹس میں ایک اسلام والے بندے کو بیٹھنے کا حکم نہیں ہے کہ جب تم سنو کہ اس میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کا انکار کیا جا رہا ہے، اور یا پھر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ آپ دیکھیں آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئی ہیں اور اچانک کسی نے کہا یہ تو شادی تھی، یہ تو فلاں فنکشن تھا، تم نے دوپٹہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ دوپٹہ اتارو، یہاں دوپٹہ نہیں پہننا، یہاں تو اسٹائلش دوپٹہ لینا تھا، یہاں تو تم اپنے آپ کو ظاہر کرتی، خوبصورت لگتی، یہ دوپٹہ پہن کے تو تم بی بی بن بیٹھی ہو۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت میں؟ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا تو نہیں اڑایا جا رہا، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسی ایونٹ میں پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ زبان سے، ہاتھ سے، دونوں کام نہیں کر سکتے، دل میں برا جاتے ہوئے اس مجلس کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے ایسے ایونٹس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے جس ایونٹس میں اللہ کی آیات کا یا اللہ کے حکموں کا انکار کیا جا رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ دیکھیں ہمارے تو کافی ایونٹس بنے ہی ایسے ہوئے ہیں نا،
جہاں پہ شاعر اللہ کے حقوق کا مذاق اڑایا رہا ہے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو چلو بھی یہ تو فنکشن ہے، اب اس فنکشن میں کس نے دیکھنا ہے، اب تو سب کچھ جائز ہے۔ ہمارے لیے اس وقت سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، جبکہ اس آیت میں ہمیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسی مجلس میں جانا، مجلس کرنا تو اور بات ہے، ایسی مجلس میں بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی مجلسوں کے ساتھ جوڑ دے اور ہمیں آخرت میں بہترین مجلس عطا کر دے۔ آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ جو ہیں وہ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں خود دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کو کوئی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہ اور ہم اس کے سامنے کچھ اور پیش کر، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ جو فرشتے صبح اور شام کو بلواتا ہے اور وہ فرشتے اٹھ کر اللہ کے پاس جب جاتے ہیں انسان کے، تو اللہ پوچھتے ہیں بندہ کیا کر رہا ہے، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ صرف فرشتوں کو آگاہی دے رہا ہوتا ہے۔ جو فرشتے نے کیا کہا تھا، یہ تو خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے، تو اسی فرشتوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تب بھی عبادت کر رہے تھے اور جب ہم آئے تب بھی عبادت کر رہے تھے، تو بتانا ان کو مقصود ہوتا ہے، ورنہ اللہ تو جانتا ہے اپنے بندے کی رگ رگ سے وہ واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، کیسے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے دھوکہ دے رہے ہیں نا اللہ کو کہ بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی نیت سے اللہ واقف ہے، میں واقف نہیں ہوں۔ آپ یہاں آئے ہیں اس محفل میں، آپ کی اس نیت کے اوپر بھی اللہ واقف ہے، میں تو نہیں ہوں کہ کون کس نیت سے آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو دل نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور اس نماز میں بس اللہ کو تھوڑا سا ہی یاد کرتے ہو۔ اللہ سے جب بات کیا کرے تو میں کہتی ہوتی ہوں پیکیج لگا کے بات کیا کرے۔ ہم کہتے ہیں نا فون کرنے کا مزہ پیکیج کے ساتھ آتا ہے، ایسا تو مزہ ہی نہیں آتا۔ پیکیج میں ہم کتنی دیر بات کر لیتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، ہاں پتہ ہی نہیں چلا 1 گھنٹہ بھی ہو گیا، ہم تو بات کر رہے تھے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ گھنٹہ گزر گیا۔ یعنی لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھنٹہ گزر جائے تو محسوس نہیں ہوتا، تراویح پڑھتے ہوئے گھنٹہ لگ جائے تو کتنا پتہ چلتا ہے۔ اصل کیا ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے بات کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمیں اللہ سے محبت اتنی ہو جائے کہ اس محبت میں ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کتنا ٹائم گزر گیا ہے، اور وہ ٹائم سارا عبادت میں شمار ہو جائے گا اگر نیت خالص ہوگی۔ اگر نیت خالص نہیں ہوگی، دکھاوا ہوگا یا پھر سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوں گے۔ سستی اور کاہلی سے بھی نہیں کھڑا ہونا، دیکھیں کسالہ کا لفظ ہے، سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، سستی اور کاہلی سے نہیں کھڑا ہونا، شوق لے کے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کی رضامندی لے کر کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہاں پر بہت بڑی بات کر دی کہ یہ اللہ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ وہی بات ہے نا کہ جب اپنے پڑھتے ہیں نا تو زیادہ، میں تو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ جنازے کے لیے بھی اپنا بچہ جنازہ پڑھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جتنا خشوع و خضوع سے پڑھے گا کوئی اور نہیں پڑھے گا۔ تو ہم اپنے بچیوں کو اس طرح سے تیار کریں کہ وہ ہمیں غسل خود دیں۔ ہم اپنی بچیوں کو ادھر جو ہمارا قریبی علاقہ ہے جہاں میں کافی سالوں سے کام کر رہی ہوں، وہاں تو میں نے بچی کو سکھایا ہے غسل کا طریقہ۔ دیکھو آپ اپنے والدین کو خود غسل دو، جو آپ اپنے ہاتھوں سے پیار سے دو گے نا وہ کوئی اور نہیں دے گا۔ میں زبردستی لے کر آتی ہے کہ غسل ورک شاپ ہے، چلو تم نے ساتھ چلنا ہے، باجی سے سیکھ کے آنا، ہم نے غسل تم نے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ہاں جی بالکل، میں نے سنا تھا کہ ادھر بھی ہوئی ہے کلاس، ورک شاپ ہوئی ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی ان کاموں میں لگائیں نا، تاکہ وہ ہمیں غسل دیں اور بیٹا جنازہ پڑھے۔ یعنی کئی بھی لوگ یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ ہمیں۔ آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور وہاں ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ جہنم کے 7 درجے ہیں اور سب سے نچلا درجہ ان کے لیے ہے، کافر بھی اوپر ہے، دیکھیں یہودی نصارہ مشرک سارے اوپر ہیں، سب سے نیچے کون ہے؟ دھوکہ دینے والا۔ منافق کون ہے؟ دھوکہ دینے والا۔ اللہ نے شروع میں بھی کہا یخادعون اللہ، کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ منافق کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر کہتا ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک، پھر کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، پھر کسی اور کی کر لیتا ہے، پھر نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ ایسے منافق ہیں جو دنیا میں منافقوں جیسی خصلتیں ان کے اندر ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے، جہاں سارے جہنمیوں کا خون، پیپ، گندگی سارا کچھ ہوگا، اسی کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، اور جب وہ پانی مانگے گا نا تو یہی کھولتا ہوا پانی اور پیپ دی جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچائے، منافقین کی خصلتیں ہم سے نکال دے، اور اس رمضان میں ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔